हम सबों के लिए अपने खादिम को आज की खुराक जो हम सबों के लिए खुदावंद ने बख्शी है, खुदा का खादिम हम तक शेयर करते हैं। खुदा आपको बरकत दे और आप सबको खुदा यीशु मसीह का पाक और जलाली नाम लेकर सलाम कहता हूँ। सबको सलाम। आपको भी सलाम। फिक्रा चेंज हो गया है, आप आंसर नहीं दे रहे। सो संडे का दिन है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। हम सब बहुत खुश हैं। आमीन। ऐसा ही है। हर जगह संडे के रोज संडे मॉर्निंग से शुरू होकर दोपहर तक शाम तक जो है चर्चेस के अंदर इबादत का सिलसिला जारी रहता है। ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हालेलुया। स्वयं खुदा के कलाम को मेरे साथ देखें। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत है करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम यानी दूसरा करंथियों 6वां बाब और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, वे ईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जो, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बिल्लाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए तारीफ करें जोरदार। आपको बहुत ज़्यादा बरकत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के बड़े अच्छे और खूबसूरत वक्त के लिए। और मैं अक्सर यहाँ पर आपको इतवार का दिन जो है उसकी अहमियत जो है वो बताता रहता हूँ। सो हम सब जानते हैं कि इतवार का जो दिन है वो हमारे लिए क्यों अहम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक इस दिन, हाँ इतवार के दिन सुबह सवेरे मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस दिन यीशु मसीह फातिहाना अंदाज में जी उठे और मुर्दों में से जिंदा होकर हकीकी मानों में उसने मसीहियत की बुनियाद को रखा या डाला, क्योंकि मुर्दों में से जी उठना ही एक्चुअली असल बात थी। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और फतह बख्शी। सो खुदा के पाक कलाम में से हमने जो हवाला पढ़ा है, मुक़द्दस पौलुस जो है वो करंथस की कलीसिया, करंथस की कलीसिया के नाम कितने खत हैं पौलुस रसूल ने लिखे? 2 हैं। दूसरे खत में से हमने हवाला पढ़ा है, एक पहला है और एक दूसरा है जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। लेकिन ये कहा जाता है कि उसने 1 या 2 खत और भी लिखे थे, लेकिन उनके साथ कुछ रॉन्ग हो गया, वो करंथस के लोगों तक ना पहुंच सके और फिर उसने दोबारा दूसरा खत लिखा। सो जिन मसाइल पर हमने बात की है, जो हमने पढ़ा है, जो वो ईमानदारों से मुखातिब है, चर्च के लोगों से, उस वक्त के लोगों से, और फिर बाद में आज के लोगों से और हमारे बाद आने वाले लोगों से,
کون سے جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ پھر پڑھا ہے مسیح کو بلال، بلال لفظ کا جو مطلب ہے وہ شرارت، یہ شیطان کے لیے استعمال کیا گیا شرارت۔ مسیح کو بلال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ اور آگے اور باتیں بھی لکھی ہوئی آخری آیت میں جو میں نے پہلے پڑھ دی ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو میں نے ریپیٹ کی ہیں، پھر میں وہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہے اور غیر ایمانداروں کی بات کر رہا ہے، ان کے ساتھ میل جول اور شراکت کی بات کر رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جو غیر ایماندار ہیں، غیر مسیحی ہے، ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بے اس حوالے کر کے مل نہیں سکتے، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم کٹ کر رہ جائیں، اور پھر مسیحیوں کے وسیلے سے جو بشارت کا دیا ہے، انجیل کی خوشخبری ہے، وہ رک جائے، وہ کیسے پھیلے؟ لہذا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سے کاموں کو اپنے اندر لے لے جو کام گناہگار کرتے ہیں۔ اور جو پہلی آیت ہے اس میں میں ضرور جیسے ہم نے پڑھا بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، اس میں ہم نے پہلے بھی کلام سنا ہوا، اور یقیناً آپ میں سے جوئے کا مطلب لوگ جانتے ہیں۔ جوا ایک لکڑی کا فریم ہے جس کے اندر جانوروں کو جوت کر ہل چلایا جاتا تھا، اور مقدس متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ اور جب جوئے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ استثنا 22:10 میں جیسے یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، ایمانداروں کو کہہ رہے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ، غیر مسیحیوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ استثنا 22:10 میں خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ بیل اور گدھے کو ایک ساتھ مت جوتنا، بیل اور گدھے کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا، کیونکہ بیل الگ جانور ہے اور گدھا جو ہے وہ الگ جانور ہے۔ آپ جانتے ہیں بیل کھایا جا سکتا ہے، اس کی قربانی ہوتی تھی، آج بھی اس کا گوشت کھاتا ہے، کہ گدھے کا نہیں کھایا جاتا۔ خدا نے کہا کہ نہیں اکٹھے جوت کر ہل مت چلا۔ انسان جانور نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چوہے کے اندر کسی ناراض کے ساتھ، کسی بے ایمان کے ساتھ کوئی راست باز، اس کا مطلب شادی سے ہے۔ اور اس میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گا، مسیحی لوگوں کی غیر مسیحیوں کے ساتھ شادی اس کا مطلب ہے۔ اور میرے اندر کافی دنوں سے یہ بات تھی کہ ہمارے بہت سارے بچے کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر بہت سارے ہمارے بچے، خصوصاً ہماری لڑکیاں غیر مسیحیوں کے ساتھ شادیاں کرتی۔ اس ورس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم ان میں شادیاں نہ کریں، اور خدا کے کلام میں کئی جگہوں پر حوالے مل جاتے ہیں کہ غیروں میں اپنی بیٹیاں نہ دینا نہ لینا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، خدا جانتا تھا کہ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ایماندار لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے سلیمان بادشاہ کی بات کی تھی کہ خدا نے اسے کیوں سزا دی، خدا اس سے رنگ کیوں ہوا، کیونکہ خدا کے منع کرنے کے باوجود اس نے غیر اقوام کی خواتین سے شادیاں کر لی تھی، اور خدا نے واضح سے کہا تھا کہ یہ مت کرنا، لیکن اس نے وہی کیا جس سے خدا نے اس سے منع کیا تھا۔ اور یہاں یہ شخص بھی کہہ رہا ہے بے ایمان یا بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ اس معاشرے میں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری لڑکیاں، جتنی لڑکیاں غیروں میں گئی ہیں، شادیاں کرتی ہیں، اس کا رزلٹ چند ہی سالوں کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ وہاں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، نہ وہ لوگ جو غیر مسیحی انہیں قبول کرتے ہیں اس طرح سے۔ اور یہ ایسا جوا ہے، جیسے کہ یہاں پر کہہ رہا ہے، ایسا بوجھ ہے جو انہیں مشکل ہو جاتا ہے اٹھانا، نہ وہاں سے جان چھوٹتی ہے۔ بلکہ بہت ساری جو لڑکیاں اگر کورٹ کچہری میں دیکھیں، آج کل
میڈیا عام ہو گیا نا, میڈیا کے اوپر آج کل آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں بچی تھی, بیٹی تھی, اس نے شادی غیروں میں کی, چند ہی سالوں کے بعد انہوں نے طلاق دے کر بھگا دی. یا اس طرح کے اور بہت سارے کیسز, بہت سارے ظلم و ستم, بہت ساری اور چیزیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک بہن میرے ساتھ رابطے میں تھی, میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی بات, اور میں پریئر کرنے بھی ان کے گھر گیا. وہ یہاں آئی تھی کسی اور علاقے سے, غیروں میں شادی کی, بچے بھی تھے, لیکن پھر بھی مسائل اتنے تھے کہ نہیں. اور یہ تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کئی ایسے معاملے. اس لیے خدا کے لیے ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ان باتوں کو سمجھ جائیں, خدا کے کلام کو ہم اپنے اندر رکھیں, اندر اتار لیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارے لوگ خصوصاً بیٹے یا بیٹیاں غیروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کے اندر خدا کا کلام نہیں ہوتا, خدا کے کلام کا بیج ان کے اندر نہیں اترا. اور اس میں اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. بہرحال وہ کہہ رہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمارا جوئے میں نہ جتو, ان میں مت جاؤ. اور جہاں تک میں نے 16ویں آیت میں پڑھا ہے نا, 17ویں آیت میں لکھا اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو, الگ ہو جاؤ ان میں سے, ان میں مت جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاسٹر, ہر مبشر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چرچز کے اندر اس تعلیم کو دیتا رہے, تاکہ ہماری جو ریڑھ ہے, ہماری آنے والی نسل, موجودہ نسل, بیٹے خصوصاً بیٹیاں جو ایسے سٹیپ آئے دن اٹھاتی رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ذلیل ہو جاتی ہے, ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے. پاسٹرز, مبشران اور دیگر خدا کو چاہیے کہ چرچ کے اندر اس تعلیم کو عام کریں. اور میں 1-2 مہینوں سے پلان کر رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ضرور کچھ بات کروں گا. لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو اندر اتار لینا چاہیے. ینگ جنریشنز کلام کو اندر اتار لینا چاہیے, کیونکہ جب خدا کا کلام ہم سیکھتے ہیں, جب خدا کا کلام ہم اندر اتارتے, اس پر عمل کرتے ہیں, جب ہم اسے جانتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں کسی غیر قوم میں جانا, اس کے رولز, اس کے ریگولیشنز, مذہبی طور طریقے اپنانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. کسی غیر کے ساتھ شادی کر لینے سے میرا خدا جو ہے مجھے منع کرتا ہے. My God stops me to that. میرا خدا مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے, اور ہاں مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا. اور ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب بچپن ہی سے میری تربیت اچھے طریقے سے خدا کے کلام کے وسیلے سے ہوئی. خدا کے کلام کو میں نے بچپن ہی سے خوب سیکھا ہے, اور جب میں نے سیکھا ہے, جب میرے اندر اتر چکا ہے, اس کا اندر اثر ہے, جب میں اس پر عمل کرتا ہوں تو پھر ایسی چیزیں ہرگز مجھ سے نہیں ہوگی. آمین. اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو, ان ٹاپکس کو لے کر ہم گفتگو کریں. لباس پر ہم گفتگو کریں. خدا کا کلام لباس پر, مردوں پر, عورتوں کے لباس پر, جولریز پر بات کرتا ہے. پہلا پترس آپ پڑھے, تیسرا باب اس کا پڑھے. پہلا تیموتھیوس آپ پڑھے, اس کا تیسرا باب کاربن پڑھے. وہاں پر خدا زیورات کی بات کرتا ہے. اور میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ جو خدا کے کلام کی تعلیم ہے, خصوصاً ہمارے بچے جو ہے مرد, ان کا بھی آپ کے سامنے ہے حال. پینٹے ہماری جو ہے ان کا سٹائل آپ کے سامنے ہوتا ہے. لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. باڈیز کے اوپر پیچز ہوتے ہیں, پیچز, ٹھپے. اور خدا کا کلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے. اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. اور جب ہم بچیوں کے, عورتوں کے لباس کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام واضح تعلیم دیتا ہے کہ وہ حیادار لباس پہنے. حیادار. سو ان ساری چیزوں کے متعلق خدا کا کلام بڑی واضح تعلیم دیتا ہے. ہاں, ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہیں جتنا, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے. راست بازی اور بے دینی بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. روشنی اور طریقے کی جب یہاں پر بات کی گئی ہے, یہ اپوزٹ یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہے. مسیح اور بلال یعنی مسیح اور شیطان جو ہے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے ایسے خدا راست باز ہے, اس کے لوگ راست باز ہیں.
जैसे खुदा पाकीज़गी से भरा हुआ है, खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं पाकीज़गी से भरे रहें। और पाकीज़गी, दयानतदारी और वफादारी उस वक्त आती है जब खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरा हुआ होता है, जब हमारी निगाहें खुदा के कलाम पर रहती हैं और जब खुदा के कलाम पर हम अमल करते हैं। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं तेरे आयत सीख लूं, तेरे कलाम को सीख लूं। और वो ये भी कहता है कि मैंने हमेशा तेरे कलाम को अपने सामने रखा। और उसके कलाम को हम उसी वक्त सामने रखते हैं जब उस पर अमल करते हैं, जब उसको फॉलो करते हैं, जब उसे सीखते हैं। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा रास्तबाज है और खुदा के कलाम में यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज है। जैसे खुदा रास्तबाज है उसी तरह उसकी तालीम रास्तबाजी की तालीम यानी सच्चाई की तालीम है। और वैसे ही यीशु मसीह की तालीम जो है वो रास्ती और सच्चाई की तालीम है। और जैसे यहाँ पर नाराजगी और बेदीनी की बात की गई है, इब्लीस जो है वो ऐसा बेदीन है, वो ऐसी बेचैन रूह है, वो ऐसी तरीकी है कि उसकी तालीम, उसकी बातें जो है वो गुमराही की तरफ लेकर चलती है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की बातें हमेशा की जिंदगी की बातें हैं। इसलिए एक तालीम जो गुमराही की तरफ लेकर जाती है, यानी दोज़ख की तरफ लेकर जाती है, जहन्नुम की तरफ लेकर जाती है, और एक एजुकेशन, एक तालीम यानी खुदा का कलाम जो हमें फिरदौस की तरफ लेकर जाता है, जो जन्नत की तरफ लेकर जाता है, जो हमेशा की बादशाही की तरफ लेकर जाता है, उनमें क्या मेल जोल हो सकता है? ये दोनों ऑपोजिट हैं। इनकी डायरेक्शंस, इनकी समतें एक इधर है और एक इधर है, इनमें कोई मेल जो नहीं। और खुदा के कलाम में लिखा है 20वां बाब मुकाशफा की किताब का लिखा, इब्लीस जानता है। और 20वां बाब आप पढ़िएगा कभी आपको मौका मिले, वहां पर 1000 साल बादशाही का जिक्र, 1000 साल बादशाही यीशु मसीह करेगा। 1000 साल वहां पर लिखा, फिर इब्लीस को खोला जाएगा, वो कसरत से काम करेगा, फिर उसे एक ही बार हमेशा आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और वो उसकी आखिरी और हतमी शिकस्त होगी। और वहां पर यह भी लिखा है नीचे मुकाशफा 20वें बाब में इब्लीस के मुतालिक कि वो जानता है कि उसके पास थोड़ा ही सा वक्त है, इसलिए बड़े कहर में है, इसलिए वो बड़े गुस्से में है कि जमीन पर रहने वाली कलीसिया को दुख दे, उसे आजमाए, उस पर जुल्म सितम करे, आजमाइशों को लाकर उसके सामने खड़ा करे। वो जानता है उसके पास थोड़ा ही सा वक्त है, वो गुस्से में है, और वो ये भी जानता है कि उसकी शिकस्त जो है वो तय है। और आगे लिखा है कि फिर उस वक्त यीशु मसीह अदालत करेगा 1000 साल पूरे होने के बाद। और लिखा है कि अदालत करेगा और वहां इब्लीस को आग के अंदर, जहन्नुम के अंदर डाल देगा। और लिखा है वहां पर वो हैवान भी होगा जिसका यहाँ जिक्र, और वहां पर वो झूठा नबी भी होगा, यानी इब्लीस और उसकी सारी तस्वीरें फाइनली आग के अंदर उन्हें डाल दिया जाएगा। वहां आगे आखिरी से लिखा है फिर वो दिन रात या रात दिन अब्दुल अबाद अज़ाब में रहेंगे। आमीन। और खुदा के लोग जहां जाएंगे वो जगह सुकून की है, खुदा के लोग जहां जाएंगे वो जगह खुशी की है। हाँ, जमीन पर जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ये रास्ता सुकड़ा है, ये राह तंग है, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जहां पर ये तंग और सुकड़ा राह में ले जाएगा, जहां पर जाकर ये खत्म होगा, वो दुनिया, वो वर्ल्ड बहुत वसीह है, वहां पर खुशी ही खुशी है। इसलिए खुदा का कलाम वहां तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको गाइडलाइन देता है, वो हमें नसीहत करता है कि नाराज के साथ ताल्लुक मत कायम करना, उसके कामों से दूरी रखना, उसके गुनाहों में शरीक मत होना, बल्कि इब्लीस से, उसके पैरोकारों से और तरीकी के कामों यानी गुनाहों और बदियों से किनारा करना, दूर रहना। फिर वो
جگہ ہمارے لیے ہوگی، ورنہ نہیں۔ ہاں پڑھ رہے ہیں، تاریکی میں اور روشنی میں کوئی شکت نہیں، بلکہ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی غائب ہو جاتی ہے، تاریکی چلی جاتی ہے روشنی کے آنے سے، اور یسوع مسیح نور ہے۔ یسوع مسیح تاریکی میں چمکا، لکھا ہے وہ نور ہے، اور نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، یعنی شیطان نے، اس کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خدا کا کلام میرے عزیزوں یہ بیان کرتا ہے کہ روشنی اور تاریکی میں کسی طرح کا میل جول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج خدا کے کلام کو ہر عزیز، ہر بیٹا، ہر بیٹی ان باتوں کو اپنے اندر اتار لے، تاکہ ہم آنے والے عذاب سے بچ سکے، تاکہ زمین پر ہم کوئی ایسا نصیبہ گناہ یا بدی نہ کریں جس کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے جنہوں نے کیا ہے وہ عذاب میں ہے زمین پر۔ آگے کا تو پھر ان کا نہیں پتا، زمین پر ہم آگے کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زمین پر ہی جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہوا کہ پہلے باب کو جب ہم پڑھیں، پہلے حصے میں جو آزمائشیں آنے والی وہ خدا کی طرف سے ہیں، لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان اپنی آزمائش خواہش میں کھینچ کر آزمائش میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ آزمائشیں ہیں جو ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اس سے پہلے پڑھیے گا تو پہلے آزمائشیں ہیں نا، وہ غالباً ان کی طرف اشارہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں اس نے بولا بھی ہے، اس نے کہا کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، یعنی جب خدا کی طرف سے تم آزمائے جاؤ، اور یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ خدا ہمیں آزماتا، اور ایوب کی کتاب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس رسول کے خطوط میں اس کا ذکر ملتا ہے، عموس نبی کی کتاب میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں۔ خدا بھی آزماتا ہے، لیکن جب آزمائش ہم پر آتی ہے تو we have to be patient، اور وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صبر کو پورا کام کرنے دیں، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہارے اندر کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ لیکن یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور شیطان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اور جس طرح خدا اور شیطان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح خدا اور شیطان کے لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کے ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، ایسا کام، ایسا بزنس جس کے اندر بے ایمانی سے کمایا جا رہا ہے، جس کے اندر چوری چکاری جاری ہے، جس کے اندر چیٹنگ ہوتی ہے، ایک ایماندار کو چاہیے کہ ایسے بزنس مین کے ساتھ کام نہ کرے، اس کے ساتھ اس کے گھنونے کام میں گناہ میں شرکت نہ کرے۔ ایک ایماندار کو چاہیے کہ اسمگلنگ کی ورڈ سے دور رہے، ہر وہ کام جو انہیں خدا سے دور لے کر جاتا، ہر وہ کام جو خدا کے خلاف ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، ایک ایماندار کو چاہیے کہ اس کام سے کنارہ کرے، اس سے دور رہے، اور بھلے اس میں میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا دنیاوی فائدہ دیکھ کر اس طرح کی کچھ چیزیں اپنا لیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے، ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے۔ اگر ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو صاف لکھا ہے کہ ہم ایک ہی چیز رکھ سکتے ہیں، یا خدا یا دنیا، اور دنیا سے مراد گناہ کی دنیا ہے، دوسری دنیا نہیں ہے جو عام ہم دیکھتے ہیں، جنگل، درخت، پہاڑ، ان کے نظارے کرنے سے خدا نے منع نہیں کیا۔ اس طرح کی جو جائز چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے سے خدا منع نہیں کرتا، بلکہ برائی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا یہاں یہ مراد ہے۔ اور یہاں پر یہ ساری باتیں ایک جیسی ہیں، مسیح کو بلال سے کیا موافق کر، ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، تاریکی اور روشنی میں کیا شراکت، راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، ان کا ایک ہی مطلب۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، اپوزٹ ہے۔ اور جو نیچے لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو، یہ بھی وہی بات ہے، بتوں سے کیا مناسب لکھا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ خدا کے مقدس کو، خدا کے لوگوں کو بتوں سے کیا مناسب، کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ بت خدا کے کلام میں آپ پڑھتے ہیں، بت جو ہے وہ انسانی ہاتھ کی صنعت ہے،
یہ انسانوں نے خود انہیں بنایا اور ان کے آگے جھکتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، اور آپ اور میں اور اس زمین کا ہر ایماندار اس خدا کی عبادت اور بندگی کرتا ہے جس کے ہاتھ سے ہر ایک چیز بنی ہے۔ اس لیے اس کے لوگوں کو بتوں سے اور بتوں کے پجاریوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا کے لوگ بھی جو ہیں وہ پاک کیے گئے۔ ہاللیلویہ، وہ پاک کیے گئے۔ لفظ مقدس کا مطلب پاک جگہ ہے۔ جیسے ہیکل اس دور میں مقدس تھا، وہاں خدا رہتا تھا، اور بعد میں ہم نئے نامے پڑھتے ہیں جیسے یہاں پر پول کہہ رہا ہے، لکھا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم چلتے پھرتے مقدس ہیں، یعنی خدا ہمارے اندر رہتا۔ One who believes in Christ، وہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا اس کے اندر رہتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ خدا یہاں پر رہتا ہے، خدا ذہان میں رہتا ہے، خدا ہمارے اندر رہتا ہے، جو اس کے چلتے پھرتے مقدس ہیں، جو اس کے چلتے پھرتے مقدس، اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں انہیں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ یہ پہلا جو اشارہ ہے اسرائیلیوں کی طرف۔ دیکھیں حزقیل 37واں باب، حزقیل 37واں باب دیکھیں جلدی سے۔ خدا نے ان کو چنا تھا۔ حزقیل کتاب 37واں باب اور 27ویں آیت، 37-27، حزقیل 37-27، جہاں پر نے پڑھا ہے، یہاں پر اگین اس حوالے کو پڑھنے لگے گا جو پاؤل نے کوٹ کیا ہے۔ یہ پہلی بات جو تھی اسرائیلیوں کے لیے تھی، اس کے بعد پھر خدا کا بندہ ان باتوں کو کوٹ کرتا ہے۔ 37-27 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خیمہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ جھونپڑی جو لگا کر رہا جاتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، یعنی میں ان میں ہوں گا۔ دیکھا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ اور یہی بات جو ہے خروج 29-45 میں بھی لکھی ہوئی۔ خروج 29واں باب 45ویں آیت بھی آپ پڑھ لیں۔ خروج کی کتاب 29-45، دیکھیں یہاں پر بھی یہ حوالہ لکھا ہوا 29-45 اور لکھا ہے، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ آمین۔ اور ایک اور حوالہ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے، اگر آپ احبار 26-12 دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ جیسے یہاں پر نئے نامے میں ہمیں پڑھا ہے کہ میں ان میں بسوں گا، جیسے وہاں پر ہم نے پڑھا ہے حزقیل کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں، کہ میرا خیمہ ان کے ساتھ ہوگا۔ میرا خیمہ یعنی میری رہائش میرے لوگوں کے بیچ میں ہوگی، میں انہیں چن لوں گا، میں انہیں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ اور آگے جو آیت میں نے نہیں پڑھی تھی 17ویں آیت، اس واسطے خدا ان فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ یہ بہت گہری بات ہے خدا کے لوگوں کے لیے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، الگ کیا۔ بنی اسرائیل خدا کی الگ کی گئی قوم تھی، اور میں اور آپ بھی سلیکٹڈ ون ہیں، الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ اور پرانے عہد میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں الگ کیا اپنے لیے تاکہ تم میرے لوگ ہو اور میں تمہارا خدا، جیسے یہاں پر بھی پڑھا۔ اور پھر ہم سوچ لیں کہ جب ہم الگ کیے گئے ہیں تو ہمارے کام بھی تو الگ ہی ہونے چاہیے۔ میرا طریقی کے کاموں کے ساتھ اور طریقی سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ I am the selected one، چونکہ میں چنا ہوا شخص ہوں، میں کرائسٹ پر، زندہ خدا پر، یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔
اس لیے ہاں میرے کپڑے جو ہیں وہ صاف ستھرے تو ضرور ہونے چاہیے، لیکن کپڑوں سے زیادہ کہیں بڑھ کر میرا کردار اور میری باطنی دنیا جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، وہ پاکیزگی سے بھری ہونی چاہیے، اس کے اندر طریقی کا، بدی کا اور گناہ کا نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمین پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں وہ بڑے الگ الگ فیشن اور کپڑے پہنتے اور کرتے ہیں، کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اندر اتنے ہی گندے، کپڑے بڑے نائس ہوتے ہیں لیکن ہماری باطنی دنیا کے چیچڑے اڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اندر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اندر نہیں ہے۔ اور کاش ہمارے اندر روحانی دنیا سے، روحانی زیور سے خوبصورت بن جائے تو کیا ہے بات؟ جب یہ اندر اتر جائے گا تو باطنی دنیا خوبصورت ہو جائے گی۔ اور آج کئی ایسے مسیحی بچے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ بھٹک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کلام اندر نہیں ہوتا۔ اگر کلام اندر ہوتا تو وہ نہ بھٹکتے۔ وہ مسیح جو خوشبو ہے، وہ مسیح جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے کبھی نہ چھوڑ، اسے رد کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتے، بلکہ وہ سوچتے بھی۔ اور آج کئی ایسے ماں باپ اور ہیں جن بچوں کے اندر یا جن گھروں کے اندر، جن پیرنٹس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، انہوں نے بچے آج بھی انہوں نے سولی دکھا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کلام نہ ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، نہ دعاؤں کی، گیتوں زبوروں کی صدائیں ہمارے گھروں میں۔ آج کل کچھ اور ہی ہو گیا، آج کل تو ہر گھر کے اندر اٹھتے ہی کچھ اور ہی کہانیاں۔ کاش ہمارے گھروں کے اندر سے دعاؤں کی صدا آئے، کاش ہمارے گھروں کے اندر سے گیتوں اور زبوروں کی آوازیں گونجے صبح اٹھتے ہی، اور ہمارے گھر جو ہے وہ دعاؤں کے گھر بن جائے۔ ہمارے گھر جو ہے وہ خدا کا کلام وہاں پر پڑھا جائے، اور ہمارے اندر کی دنیا جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ اور وہ اسی وقت ہوگا، اسی وقت ٹوٹلی ہم ان چیزوں سے باہر رہیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے میں ان میں سے نکل آؤں، میں نے تمہیں اس لیے الگ کیا ہے تاکہ تم ان سے سیپریٹ رہو، الگ رہو۔ الگ کیے گئے ہو تو کام بھی الگ ہونے چاہیے، رویہ اور کردار جو ہے وہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات اگین مقدس پطرس کی آیت پر کروں گا، پہلا پطرس کا 2 باب ہے، اگر میں غلط ہوں تو چیک کر لیجیے گا، 9ویں اور 10ویں آیت جہاں لکھا ہے تم شاہی کائنوں کا فرقہ۔ اور وہاں آگے اس آیت میں لکھا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھی لیکن اب خدا کی امت ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے تمہیں اپنی عجیب قدرت سے طریقی میں سے بلایا ہے، طریقی میں سے روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم امت نہیں تھے پر اب امت ہو، اور امت بھی کس کی ہو؟ خدا کی، خدا کا خاندان، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ جیسے لکھا ہے یوحنا 1:12 کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند یعنی بیٹے یا بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اور خاندان بھی اس کے ہیں جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اور جو جنت، دوزخ اور ہر ایک چیز کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا ہر عزیز خدا کے کلام کی باتوں پر غور سے نظر کر لے اور اسے اندر اتار لے، اور یہ سوچ لے کہ خدا کا کلام مجھے کیا کہتا ہے، زمین پر میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میرا لوس ہوتا ہے تو 100 بار ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی کوئی بھی چیز آسمان پر ہمارے ساتھ نہیں جائے۔ اور میں اپنی وائف سے پرسوں بات کر رہا تھا کہ الیگزینڈر دا گریٹ، پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں، اسکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، اسکندر اعظم اردو میں کہتے ہیں، ایک ایسا فاتح ہوا زمین پر، ایک ایسا فتح مند بادشاہ ہوگا کہ جس نے تقریباً ہر دور کے ہر بادشاہ سے زیادہ فتوحات، دنیا لگ بھگ ایک بڑا حصہ اس نے فتح کیا۔ لیکن جب وہ مرا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ کپڑا جو جنازے کا اس میں سے باہر رکھنا، دونوں ہاتھ۔ کیوں؟ اس نے کہا ہاں کہ میں نے ساری دنیا فتح کر لی ہے لیکن جاتے ہوئے انسان خالی ہاتھ سے آتا ہے۔
اس لیے زمین کی کوئی چیز میرے عزیزوں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اگر میرا لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دے، لیکن میں کوئی بھی ایسا کام کر کے ناجائز نفع سے کچھ چیز حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں تاکہ مجھ سے میرا خدا خوش ہو جائے، میرے اندر خدا کی مرضی پوری ہو. جیسے یسوع نے کہا کہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہیں پر تمہارا دل لگا رہتا ہے. اس لیے جہاں ہم دل لگا لیتے ہیں یہ وہیں پر لگا رہتا ہے. اس لیے ہم ہر حال میں کوشش کریں. آج باہر کی دنیا کیوں اتنی کامیاب ہے؟ یورپین خصوصاً وہ جان چکے، وہ دیکھ رہے دیتے رہتے ہیں دنیا کو اتنا قرضہ، اتنے ڈالر، وہ غریب نہیں ہو رہے. وہ جان گئے ہیں کہ ہاں ضرورت الگ چیز ہے، وہ انہوں نے دل نہیں لایا. جو صرف ان کی بات نہیں ہے، جو زمین پر سمجھ آتا ہے وہ شکر گزاری کے طور پر ان چیزوں کو استعمال ضرور کرتا ہے، پر دل اپنا کبھی دولت کے ساتھ نہیں لگاتا. آمین. یہ باتیں پوری دنیا کے سامنے، اتنا ڈالر ہر جگہ جہاں پر غریب ملک ہے، پاکستان تو کچھ زیادہ ہی مسئلوں میں وہ دیتے ہیں، پر وہ دیتے جاتے ہیں، پر دولت ان کے خزانوں میں سے ختم نہیں ہوتی. کیونکہ خدا کے کلام پر جو عمل کرتا ہے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہے، وہ دیتا رہے گا پر ختم نہیں ہوگا. آمین. اس لیے میں راست باز ہوں، راست بازی کے کام میرے اندر، میں روشنی سے پیدا ہو چکا ہوں، میں روح سے پیدا ہو چکا ہوں، میں خداوند یسوع سیکھا ہوں. مجھے بلال کے کاموں سے، شیطان کے کاموں سے کوئی میرا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. آمین. آئیے آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے کلام کے لیے ہم مختصر طور پر دعا کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. رحیلہ کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی دعا کرنے والے